पाक फ़िज़ाइया की तारीख़ शुजाअत व अज़मत की अनगिनत दास्तानों और वाक़यात से भरी पड़ी है। कामयाबी के सेहरों से सजी इस तारीख़ को ज़िंदा व जावेद रखने और आने वाली नस्लों को एक यादगार माज़ी से रूशनास करवाने के लिए कराची में शाहराह फैसल कारसाज फ्लाईओवर के करीब पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम को कायम किया गया है। PAF म्यूज़ियम को इब्तदाई तौर पर 1990 में 2 नाकाबिले इस्तेमाल हैंगर्स में कायम किया गया था। ताहम बादअज़ां 1997 में इसकी तौसी करते हुए म्यूज़ियम को पाक से मुंसलिक कर दिया गया और तब उसका बाकायदा इफ्तिताह उस वक्त के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल अब्बास खटक के हाथों हुआ। म्यूजियम के अहाते में दाखिल होते ही सरसब्ज पार्क के रंग बिरंगे फूल पौधे, पार्क की सफाई और तज़ीनो आराइश देखने वालों के दिलो निगाह को ताजगी बख्शती है। इसी सब्जे के बीचों बीच पाक फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले 30 से ज़ायद जहाज फ़िज़ाइया की तारीख का पता देते हैं। पार्क से म्यूजियम की जानिब बढ़े तो म्यूजियम जैसे आर्काइव का नाम दिया गया है, उससे मुत्तसिल शुहदा वॉल पर अब तक के पाक फ़िज़ाइया के तमाम शुहदा के नाम, मुल्की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को खिराज तहसीन पेश करने और उनकी खिदमात का एतराफ़ करने के लिए तमगों की तरह सजाए गए हैं। म्यूजियम की इमारत में दाखिल होते ही मुख्तलिफ जहाज़ों और तैयारों पर नजर पड़ती है, जिनमें सबसे पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के मुजस्समों के साथ मौजूद उनके ज़ाती इस्तेमाल में रहने वाला तैयारा वाइकिंग पार्क किया गया है। बरतानवी साख्त का ये मुसाफिर बरदार तैयारा 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने खरीदा, जबकि इसकी फ्लाइंग और देखभाल की जिम्मेदारी पाक फ़िज़ाइया की थी। और ये है जहाज का अंदरूनी मंजर, कॉकपिट, और ये वो नशिस्तें जिन पे कायद आज़म मोहतरमा फातिमा जिन्नाह और कायद के ADC तशरीफ रखते थे। 1955-56 तक ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले इस तैयारे के कुछ दूसरे अहम मुसाफिरों में हमारे पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़मुद्दीन, इसके अलावा उस वक्त के सऊदी अरब, उर्दन और इराक के बादशाह और ईरान के शहंशाह भी शामिल हैं। म्यूजियम की दीवारों पर मुख्तलिफ नक़ूश और तस्वीर पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ अदवार की भरपूर अक्कासी करते हैं। जैसे ही आप दाखिली रास्ते के साथ मुल्हिका सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं तो आप एक गैलरी में पहुंचते हैं, जिसमें अब तक के तमाम एयर चीफ्स की तस्वीर और उनके हालात ज़िंदगी या बायोग्राफीज आवेज़ा की गई हैं। जबकि इसके मुकाबिल दूसरी साइड की सीढ़ियाँ, वहाँ पे एयरफोर्स के मुख्तलिफ अदवार की यूनिफॉर्म्स के नमूनों की नुमाइश
آپ کو نظر آتی ہے۔ یہاں 1965 کی جنگ میں دنیا بھر کی فضائی تاریخ میں اپنا نام ثبت کروانے والے محمد محمود عالم یعنی اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کا مجسمہ ان کے ہی طیارے کے ساتھ موجود ہے۔ ایم عالم جنہوں نے محض 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیاروں کو نیست و نابود کر کے یہ منفرد اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ اور یہی وہ سیبر جہاز ہے جس کے ساتھ دنیا بھر میں پہلی مرتبہ پاک فضائیہ نے 1958 میں 16 جہازوں کے فارمیشن ایروبیٹکس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عمودی دائرہ یعنی ورٹیکل لوپ بنایا۔ اس حیرت انگیز فضائی مظاہرے کی قیادت اس وقت کے ونگ کمانڈر MZ مسعود نے کی، اور یہ مظاہرہ اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ شاہ ظاہر شاہ کے اعزاز میں کیا گیا۔ ہال میں دیگر چھوٹے بڑے طیارے بھی ایئر فورس کی تاریخ کے مختلف ادوار کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسی ہال کے ایک طرف ایروناٹیکل انجینئرنگ کی ترجمانی کے لیے مختلف جدید آلات اور ان کے افعال و افادیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس میوزیم کا ایک حصہ پاکستان ایئر فورس کی پہلی خاتون شہید فلائنگ آفیسر مریم مختار کے لیے مختص کیا گیا ہے، جو ان کی اعلیٰ صلاحیتوں اور فنی مہارتوں کی غمازی کرتا ہے۔ یہاں شہید مریم مختار کے زیر استعمال رہنے والی مختلف اشیاء کو بھی محفوظ کر لیا گیا ہے۔ 1965 اور 1971 کی جنگوں کے مختلف واقعات بھی پینٹنگز کے ذریعے محفوظ کیے گئے ہیں۔ آرکائیو گیلری میں مزید 6 گیلریز ہیں جنہیں مختلف حوالوں سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ پہلی گیلری اب تک کی فضائی جنگ کی تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ دوسری گیلری میں دنیا بھر کے فائٹر جہازوں کا تعارف کروایا گیا ہے۔ تیسری گیلری شہداء کے لیے مختص ہے۔ چوتھی گیلری میں 1965 اور 1971 کی جنگوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے والوں کے کارناموں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پانچویں گیلری ایئر فورس کے مختلف اسکواڈرنز کی کامیابیوں، جبکہ چھٹی گیلری پاکستان ایئر فورس کے مختلف بیسز کی تاریخ اور کارکردگی کو بڑے باترتیب انداز میں ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ ہے ٹی برڈ T-33۔ اسی نوعیت کے ایک طیارے میں پاک فضائیہ کے پہلے نشان حیدر پائلٹ آفیسر راشد منہاس نے شہادت پائی۔ انہوں نے شہادت پائی لیکن دشمن کے علاقے میں اغوا ہو کر جانا منظور نہ کیا۔ اسی تربیتی طیارے نے برسوں پاک فضائیہ کے ہزاروں ہوابازوں کو جنگی پروازوں کی ابتدائی تربیت دی۔ اور یہ ہے مارٹن B-57 کیمبرا، پاک فضائیہ کا واحد ڈے اینڈ نائٹ بمبار طیارہ جس نے 1965 اور 1971 کی جنگوں میں دشمن کے ہوائی اڈوں اور دیگر اہداف کو شدید نقصان پہنچا کر پاک فضائیہ کی فضائی برتری میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی طرح زمانہ امن میں پاک فضائیہ دنیا کی پہلی ایئر فورس تھی جس نے اتنے بڑے جہاز کی 4 شپ فارمیشن میں ایروبیٹکس کرتے ہوئے ونگ کمانڈر نذیر لطیف کی قیادت میں عمودی دائرہ یعنی ایک ورٹیکل لوپ بنایا۔ یہ جہاز 1980 کی دہائی میں ریٹائر کر دیے گئے، لیکن 1965 کی جنگ سے وابستہ ایک سربستہ راز 2017 میں آ کر کھلا۔ جی ہاں، یہ تھا 8 پاس چارلی۔ یہ نام بھارتی فضائیہ کے پائلٹوں نے پاک فضائیہ کے اس بہادر پائلٹ کو دیا جو B-57 طیارے سے آدم پور کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے آتا تھا، تو روایت کے برعکس جہاں پہ ایک ہی پاس میں 8 کے 8 بامز گرا دینے چاہیے، وہ بہادر پائلٹ
8 पास में एक एक करके 8 मरतबा अपने हदफ को निशाना बनाता था। ये राज 2017 में खुला। आइए देखते हैं कि इस 8 पास चार्ली के बारे में भारतीय फजाइया के एक पायलट ने तब क्या कहा था। Paddy Earl, an Indian Air Force fighter pilot, he says, "I have the utmost respect for the Pakistani Canberra bloke who loved to ruin the equanimity of our dreary lives. 8 past Charlie was an ace, but he had this nasty habit of turning about 30 minutes after moonrise, just as we were downing our first drink. Seriously, he was a cool dude and a professional of the highest order. To disguise the direction of his run, he used to cut throttles before entering a dive, and by the time the ack opened up, he was beneath the umbrella of fire. After dropping his load, he would apply full throttle and climb out above the umbrella." یہ ٹریبیوٹ بھارتی فضائیہ کے ایک فائٹر پائلٹ نے پاک فضائیہ کے اس بہادر پائلٹ کو دیا جس کو 8 پاس چارلی کہا جاتا تھا، اور یہ تھے 1965 کی جنگ میں ایک بامبر اسکواڈن کو کمانڈ کرنے والے اسکواڈن لیڈر نجیب۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس میوزیم کی سب سے اہم وار ٹرافی۔ یہ ہے ایک نیٹ طیارہ جو پاک فضائیہ کا نہیں بلکہ بھارتی فضائیہ کا ہے، اور یہ نیٹ یہاں پہ بھارتی فضائیہ پر پاک فضائیہ کی دہشت کا بین ثبوت ہے۔ 1965 کی جنگ کے دوران بھارتی فضائیہ کے نیٹ اسکواڈن کے کمانڈر اسکواڈن لیڈر برج پال سنگھ اور اس کے دیگر 7 ساتھیوں کا پاک فضائیہ کے کچھ سیبر اور ایک F-104 نے راستہ روکا۔ برج پال سنگھ کے طیارے کو F-104 کا پائلٹ فلائٹ لیفٹنٹ حکیم اللہ نے، جو بعد ازاں پاک فضائیہ کے سربراہ بھی بنے، گھیر کر پاکستان کے ایک متروک ہوائی اڈے پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ ہندوستانی فضائیہ نے کہا کہ پائلٹ نے کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہاں پہ لینڈ کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگلے ہی دن پاک فضائیہ کے فلائٹ لیفٹنٹ سعد حاتمی بڑی مہارت سے اس بالکل فٹ جہاز کو وہاں سے اڑا کر ایک مین آپریشنل بیس پر لے گئے، اور آج یہ وار ٹرافی PAF میوزیم کی زینت اور پاک فضائیہ کی برتری کا ثبوت دیکھنے والوں کی آنکھوں کو مہیا کرتی ہے۔ 1967 اور 1974 کی عرب اسرائیل جنگوں میں عرب ممالک میں متعین کچھ پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے رضاکارانہ طور پر عرب ممالک کی طرف سے لڑتے ہوئے بغیر کسی نقصان کے کم و بیش 10 اسرائیلی جہازوں کو فضائی جنگ میں نشانہ بنایا۔ ان میں جہاں سب سے مشہور نام 1967 کی جنگ میں فلائٹ لیفٹنٹ سیف الاعظم کا ہے، وہیں 1974 میں فلائٹ لیفٹنٹ ستار الوی نے بھی ایک اسرائیلی معراج طیارہ مار گرایا۔ یہ کور آل آج ایک وار ٹرافی کی صورت میں اس میوزیم میں شائقین کو اپنا دیدار کراتا ہے۔ ایک تازہ ترین حصہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے نام سے مختص ہے، جہاں دشمن کی جانب سے رچائے جانے والے ڈرامے کا تفصیلی تذکرہ اور اس کے نتیجے میں درانداز ہونے والے MiG-21 بائسن کو مار گرانے اور بھارتی ونگ کمانڈر ابھی نندن کو جنگی قیدی بنانے کی پوری داستان سمجھائی گئی ہے۔ ابھی نندن کے طیارے کی باقیات اور اس سے برآمد ہونے والے سامان، جس میں اس کا فضائی سوٹ، چشمہ، چاقو، پسٹل اور دیگر اشیاء شامل ہیں، سب کو بڑے احسن طریقے سے دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان فورسز کی جانب سے پیش کیا گیا وہ ہمدردی بھرا مشہور زمانہ چائے کا کپ بھی اسی حصے میں شجاعت کی ایک یادگار مثال بنا کر رکھا گیا ہے۔ اسی گرد و نواح کی ایک دیوار پر دنیا بھر کی میڈیا کی طرف سے اس واقعے کی کوریج کی مختلف کٹنگز آویزہ کی گئی ہیں، جس کے ساتھ ہی اس طیارے کو نشانہ بنانے والے پاکستانی شاہینوں کے زیر استعمال رہنے والی چیزوں کو بھی نمائش کی زینت بنایا گیا ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ اس تمام فضائی آپریشن کی جھلکیاں اور بھارتی طیاروں کو چکنا چور کرنے کے مناظر تصویر کشی کے ذریعے صاف صاف دکھائے گئے ہیں۔ یہ میوزیم پاک فضائیہ کی فنی عظمت، بے باکی اور دلیری کی منہ بولتی تصویر ہے، جس کی فضا آج بھی ان فضائی شہیدوں کے جذبے اور حوصلے کو سلام کر رہی ہے۔ ہر پاکستانی اپنی طاقت، ہمت اور حوصلے کی اصل پہچان کے لیے پاکستان ایئر فورس میوزیم کراچی ضرور آئے، تاکہ آپ کا دل فخر سے کہہ سکے کہ میں پاکستانی ہوں اور مجھے اپنے شاہینوں پر فخر ہے۔